अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह का एक और बेहतरीन एपिसोड। और हमेशा की तरह हम आज के शो में भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही मौजूज़ और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। हम आपको गेस्ट से मिलवाएंगे, टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि आज हम बुनियादी तौर पर डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में नौजवानों का रद्द अमल टूवर्ड्स दी चेंजिंग डायनामिक्स और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या रहने वाला है, इन सब पर तो गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल की अता गहराइयों से पीरो मुर्शिद शामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उल्टे बास बरेली को शामी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं अच्छा बड़ा मेरा सादा सा ज़िंदगी का असूल है, किसी का इल्म, मर्तबा, पोजीशन कुछ भी हो, जो रवैया है ना जी, वो बड़ा मैटर करता है। तो शामी साहब को हमेशा हमने शफीक पाया और इनकी जो मोहब्बत है हम महसूस करते हैं कि कर्ज़ा हम पे जो चढ़ा हुआ है और उसको फिर आगे मुंतकिल करते हैं। आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको जिस अंदाज से ट्रीट करते हैं, टाइम देते हैं और सबसे बढ़ के गाइड करते हैं, वो कभी नहीं भूलता। वो दरअसल वो एक कमेटी होती है किसी और जगह, एक सदका जारिया की शक्ल में चल पड़ती है। और शामी साहब एक आइकॉनिक इंसान है, इनकी ज़िंदगी, इनका काम, इनका कंट्रीब्यूशन वो हमेशा तारीफ़ की निगाह से और अदब के साथ देखा जाता है जी। और आज हमारे लिए एजाज़ है कि हमारे प्रोग्राम में सब हम तो आपसे सीखते हैं, आपसे यानी आप माशाल्लाह इंस्पिरेशन लेते हैं और आप तो हमारे भी उस्ताद हैं, ज़माने के उस्ताद हैं। बिल्कुल। और हम वैसे तो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इनका तारुफ़ ज़रूर आपके साथ करवा देते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके साथ ही साथ तमग़ा इम्तियाज़ और अगर हिलाल इम्तियाज़ की बात की जाए तो वो भी सर फहरिस्त हैं इनकी अचीवमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो मैं शामी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से कई दहाइयों में देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि इतने सालों की सियासत में और आज की सियासत में कोई डिफरेंस आया है या हम उसी एक सेम पैटर्न पर चलते जा रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज नहीं हुई? ये पाकिस्तानी सियासत जो है ना, उसने लगता है कुछ नहीं सीखा। देखिए हमारे जो अहले सियासत है ना, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और जब बर्दाश्त ना हो, जब आपस में मुकालमा ना हो, तो फिर जमहूरियत जो है उस तरह चल नहीं पाती। बिल्कुल। तो ये जो जमहूरियत जो है वो तो कोई इख्तदार जो है कोई किसी का हक नहीं है। कोई आपको यानी ये नहीं मिला कि किसी के जहेज़ में नहीं आ गया या किसी के विरासत में नहीं आ गया। जिसको लोग चुनते हैं वो इख्तदार में आ जाता है और जिसको लोग कम वोट देते हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठता है। तो ये इख्तदार जो है आनी जानी चीज़ है, लेकिन हमारे अहले सियासत ने इसको दिल का रोग बना लिया है। जिसका इख्तदार ख़त्म होता है वो एक हंगामा उठा देता है और जिसको इख्तदार नहीं मिलता वो एक बस दूसरों की ज़िंदगी अजीरन कर देता है। तो अगर ये थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त कर लें और इसको एक खेल की तरह खेलें तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो हैं हम उन पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जमहूरियत के निज़ाम में सबसे ज़्यादा रुकावटें इतने सालों में पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक हम देखते हैं, तो वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमेशा जमहूरियत की राह में हामिल आई हैं? देखिए, एक तो यही रुकावट है और फिर इसके ज़रिए फिर बार बार फ़ौज जो है उसने इंटरवीन किया है, मदाखलत की है, फिर आपका सिस्टम जो है वो चल नहीं पाया है। तो ये मगर ये क्यों हुआ है? तो अगर इब्तदा से देख लें तो यानी जब सिर्फ एक पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग थी, उसके मुकाबले में कोई नहीं था, तो फिर मुस्लिम लीग के अंदर धींगा मुश्ती शुरू थी। और जब फिर जब फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया तो फिर उसके अपने असरात हुए। अब ये बुनियादी बात यह है कि हमें एक सिस्टम में चलना चाहिए। एक जैसे गाड़ी पटरी पे चलती है उस तरह गाड़ी को, हमारी सियासत की गाड़ी को चलना चाहिए। और दावा तो बहुत करते हैं और ऐलान भी करते हैं कि हम आइंदा जो है ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही होता है। एक जो इक़्तिदार से बाहर आता है वो जेल में चला जाता है।
جو جیل میں سے نکلتا ہے وہ اقتدار میں چلا جاتا ہے. صحیح جی. بس یہ کھیل جاری ہے. Cycle is being repeated every day. اچھا شامی صاحب اگر تاریخ دیکھیں, اس خطے کی تاریخ دیکھیں تو یہ تاریخ لگتا ہے سازشوں سے اور اس کے بعد اقتدار کے لیے اپنے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں اس خطے کا ہی چیلنج ہے, یہاں کے لوگوں کا چیلنج ہے, ان میں انسیکیورٹی ہے, بڑا کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے, اقتدار کی ہوس بہت زیادہ ہے. پھر جو محکوم کی سوچ ہوتی ہے, محکوم حاکم بنتا ہے تو یہ بھی پوری نفسیات ہے. کلونیل پیریڈ دیکھ لیجیے, اس سے پہلے کا وقت دیکھ لیجیے, باہر سے سارے حکمران آتے رہے, لوکل ہمارے جو یہاں کے کہہ لیجیے حاکم ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں. اشوک اعظم سے شروع کر لیجیے اور کرتے کرتے آپ رنجیت سنگھ کو دیکھ لیتے ہیں. اس خطے میں کوئی چیلنج ہے, یہی مزاج پوری دنیا میں ملے گا؟ دیکھیے جو مسلمان تھے وہ تو باہر سے آئے نا, لیکن پھر گئے نہیں. لیکن یہ نہیں, یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک قابض طاقت کی طرح آئے اور یہاں ایک حکومت کی اور لوٹ مار کر کے چلے گئے. وہ تو یہاں آئے پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. تو اس لیے آپ تو دیکھیں مغل جو ہیں انہوں نے ہندوستان کو اپنا لیا, اسی طرح سے پہلے جو مسلمان حکمران تھے. تو یہ ایک فرق ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت تو طاقت جو تھی وہ حکومت کرتی تھی, لیکن جب ووٹ آ گیا اور پھر انتخاب کے ذریعے حکمران چنے جانے لگے تو پھر تو فرق پڑ گیا نا. تو انڈیا نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا نا. وہ تو ایک نظم جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہاں تو اسی طریقے سے مسلسل ایک ووٹ کے ذریعے سے حکومت بنتی ہے اور بگڑتی ہے. لیکن ہم جو ہیں اس میں سے نکل نہیں سکے, کیونکہ ہمارا جو سماج ہے دیکھیے اس میں ہم نے وہ تبدیلی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں جاگیرداری, بعض اوقات شاہ صاحب آپ اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں. مجھے معلوم ہوتا ہے جو ہمارا سماج ہے وہ تو سارا وہی ہے جو انگریز ہمیں دے گئے. دیکھیے ہمارے وہی فیوڈل سٹرکچر ہمارا وہی ہے, جو بڑی بڑی ذمہ داریاں سرداریاں وہ وہی ہیں جو انگریزوں کے دور میں تھیں. ٹھیک جی. اس کے بعد آپ دیکھیے جو فرقہ بازی ہے وہ وہی ہے جو انگریزوں کے دور میں تھی. یہ جو ہمارے ہاں دو بہت بڑے فرقے ہیں, ایک دیوبند سے منسوب ہے, ایک بریلی سے منسوب ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اسی دور میں بنے ٹائم کی, اور منسوب بھی شہروں سے ہیں. صحیح جی. تو اس سے پہلے تو نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے. بالکل ٹھیک جی. تو یعنی اس طرح کی فرقہ واریت جو تھی سب کانٹیننٹ میں نہیں تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کی پیداوار ہے. تو ہمیں اپنے سماج کو ہم نے تبدیل نہیں کیا اس طرح سے آزادی کے بعد جو تبدیل ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. نتیجہ یہ اس کی باقیات جو ہیں وہ آج بھی ہیں, وہ آج بھی ہمیں گھیرے میں لیے رکھتی ہیں اور ہمیں بار بار میں سمجھتا ہوں کہ ڈستی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شامی صاحب, جب تبدیلی کی اس طرح کی بات کرتے ہیں, جو سماج میں تبدیلی, پچھلے کوئی 5 سال کو اگر انالائز کیا جائے, یہ بڑے مشکل سال ہیں. پاکستان کی تاریخ کے پچھلے 76 سالوں میں سے 5 سال نکالے جائیں, یہ مختلف ہیں. یہ ڈاکا فال سے مختلف ہیں, یہ باقی کے سارے جو آئے اور گئے, کس طرح آئے کس طرح گئے, اس سے مختلف ہیں. کیونکہ جو سٹریس دیکھی ہم نے ایک اسٹیبلشمنٹ ورسز ایک پولیٹیکل جماعت کی, اس کی مثال نہیں ملتی. اگر اس کو انالائز کیا جائے, یہ سارا آئیڈیا ایک ڈاکٹرائن کی شکل میں کسی نے اچھی نیت سے ہی سوچا ہوگا کہ ایسا اگر کریں تو وہ جو وراثتی سیاست ہے وہ ختم ہوگی, کچھ نیا آئے گا, کچھ نیا بدلاؤ آئے گا. یہ فیل کیوں ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈاکٹرائن کے فیلئر کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ شاہ صاحب اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جائیں تو یہ بھی ٹکراؤ جو ہے وہ نیا نہیں ہے, انداز نیا ہے. اب دیکھیں جب شیخ مجیب الرحمان میجورٹی لے کر آئے تو ان کی میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا, واٹ ایور دا ریزنز میں بھی. جو منورٹی پارٹی تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئی اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور وہ ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد یہاں کیا ہوا, جب ہم نے نیا پاکستان بنایا سقوط ڈھاکہ کے بعد, تو ایک ہم نے آئین تو بنا لیا اپنا اور کہا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا. لیکن پھر کیا ہوا, ذوالفقار بھٹو صاحب نے کس طرح طرز حکومت کیسے اختیار کیا, پھر نتیجتاً کیا ہوا. نتیجہ ہم سمجھتے تھے کہ اب فوج کبھی مداخلت کر ہی نہیں سکتی, لیکن فوج تو آپ دیکھیں کہ 1970 میں سقوط ڈھاکہ کے 6 سال بعد فوج جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ گئی اور 11 سال جو ہے جنرل ضیاء الحق جو ہیں
وہ حکمران رہے اور 8 سال تو وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تھوڑی دیر جمہوریت چلی, پھر پرویز مشرف آ گئے. تو یہ جو اب یہ ہے, یہ جو ٹکراؤ ہوا ہے یہ ذرا زیادہ اگریسو ہو گیا ہے, اور اس میں ایک ٹکراؤ جو ہے اس طرح کا ٹکراؤ نہیں ہوا, لیکن ایک دوسرے سے کھیبڑ بازی تو جاری رہی نا. ہاں بالکل ٹھیک. تو اب کیونکہ نوجوان تھے, بڑی تعداد میں یعنی ایک پارٹی کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے یہ سمجھا, جو لیڈرشپ تھی اس نے سمجھا کہ ہم یہ ہلے گلے میں ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی گرا لیں گے. تو وہ انہوں نے ایک بالکل مختلف سیاست جو ہے اختیار کر لی. اس سے نقصان ہوا ہے ہمارا, بالکل ٹھیک ہے. اس پارٹی کا بھی نقصان ہوا ہے, ملک کا بھی نقصان ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک غیر ضروری جو ہے وہ مہاداری شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے تو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. پھر اگین پچھلے 5-6 سالوں کی, میں پارٹی کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں, تو بڑی امیدیں, ایک نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. آپ کیا لگتا ہے سر, اگر ایک جرنلسٹ کے طور پہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو اس وقت میں ہوئی ہیں, جو اقتدار میں تھے ان سے, اس کے بعد یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا؟ دیکھیں شاہ صاحب, بڑی بنیادی غلطی تو یہ ہے نا کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ بادشاہ نہیں بنتے. یہ بہت امپورٹنٹ, یعنی یہ بنیادی بات یہ ہے, کوئی آپ ایک انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایک مدت کے لیے, مقررہ مدت کے لیے اقتدار میں آتے ہیں. پھر آپ کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, وہ آپ کو بھول جاتا ہے, اور آپ ایسے اقدامات شروع کرتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہیے. تو یہ جو بنیادی رویہ ہے, یہی ایک اس کے بعد پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی آج میں ہوں, کل کوئی اور ہوگا, اور جس طرح میرا حق ہے اس طرح کی دوسرے کا بھی حق ہے, اگر لوگ اس کو ووٹ دے دیں, تو ہمیں چاہیے تھا نا کہ ہم آزادانہ انتخابات جو ہیں اور منصفانہ انتخابات جو ہیں ان کی بنیاد رکھتے, ہمارے اداروں کو مستحکم کرتے, الیکشن کمیشن کو پاورفل کرتے. ہم بار بار یہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ وہیں کھڑی جاتی, یعنی سوئی جو ہے دوبارہ وہیں چلی جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ دیکھیے کہ اب ہمارے وزیر اعظم موجودہ ہیں, یہ بھی جیل میں رہے ایک عرصہ تک. ان سے پہلے ان کے جو بھائی تھے وہ بھی جیل میں رہے, اور وزیر اعظم ہاؤس سے جیل میں چلے گئے. اور اب جو جیل میں ہیں وہ وزارت عظمیٰ سے نکلے تو بالآخر جیل چلے گئے. تو یہ جو معاملات ہیں, اور پھر ایک مقدمات قائم ہوتے ہیں ایک شخص پر, اور زمین آسمان ایک ہو جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا اس نے. یہ تو انتہائی کو بدقماش شخص تھا جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمات ختم ہونے شروع ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو بڑا ظلم ہو گیا تھا. یہ ہمارا جو نظم ہے, نظم اجتماعی, اس کی کمزوری ہے نا. بالکل ٹھیک. شامی صاحب ایک اور سوال, میں اب موقع مل گیا نا, میرے سے رہا نہیں جا رہا. نہیں, یہ تو یہ بات ہے, سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے. پنجابی کہنے پھڑے گئے نا جی آج. شامی صاحب یہ سوال اس حوالے سے ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ فیل کروایا جاتا ہے, محسوس کروایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا بلنڈر ہونے جا رہا تھا تو ہم نے انٹرفیئر کیا, اور پھر ہمیں انٹرفیئر کر کے دوبارہ سے ایک نئی بساط بچانی پڑی. وہ مختلف ادوار میں, تازہ بھی دیکھ لیجئے, کچھ نہ کچھ ایسے ہمیں فریکوینسی ایسی محسوس ہوتی ہے باجوہ صاحب کے بیانات سے, اور اسٹیبلشمنٹ ایک پورا کہہ لیجیے سسٹم سارا بدلا, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے ہیڈز بدلے, تو کچھ محسوس ایسا ہو رہا تھا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کے نقصانات بہت زیادہ آنے والے وقتوں میں ہوں گے. تو اس لیے ہم نے انٹرفیئر کیا اور پھر کچھ ایک نیا ڈاکٹرائن لانچ ہو گیا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو برسر اقتدار ہوتا ہے وہ خود بھی ایسے بلنڈرز کر رہا ہوتا ہے, غلطیاں کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا بھی کوئی ویژن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ, فوج, ادارے جو ہیں وہ انٹرفیئر کر دیتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس غلطی کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بڑی غلطی جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بعض اوقات جس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ ایک نئی مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو اور ملک کو, اور جب آگے جاتے تھے, پنجابی کا محاورہ موسیٰ ڈریا موت تو, موت آگے کھڑی. تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے نا. بنیادی بات کیا سب, بنیادی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ اقتدار آتے ہیں, یہ سسٹم میں آپ کو کام کرنا ہے, ایک انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرنا ہے. آپ کا دائرہ اختیار جو ہے
وہ محدود ہے. آپ کو اپنے منشور کے مطابق کام کرنا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ جو ادھر اوٹ پٹانگ باتوں میں لگ جاتے ہیں, اداروں کو چھیڑنے میں لگ جاتے ہیں, ہر ادارے کو اپنے زیر انتظام لانا چاہتے ہیں, یہ زیر نگی لانا چاہتے ہیں, یہ اس کا شوق پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھیں, ہم نے ایک زمانہ دیکھا کہ یعنی اسمبلی کے اندر بھی ایک فوجی افسر بیٹھا ہوتا تھا, وہ سارا ایجنڈا وہ لے کے جاتا تھا. حکومت نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شامی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے نوجوانوں کے ایک کہہ لیں کہ ویلیوز, ایتھکس, ورک ایتھکس جس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں ٹورڈ سیاست, اگر بات کی جائے ہمیشہ سے اختلافات تو رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ بلنٹ بیہیویئرز وہ نہیں دیکھے گئے جتنے پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا, سوشل میڈیا, ان کا کوئی اہم کردار تھا یا جنریشن کے مطابق ہر چیز بدلتی جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کا ایک بڑا رول ہے. جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں تو جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے یا بہت زبان پہ آتی ہے یا قلم پہ آتی ہے, وہ فوری طور پر آپ اس کو آگے نہیں پھیلا سکتے. تو اس میں تو رکاوٹ لگتی ہے نا. بالکل. آپ کو آرٹیکل لکھنا پڑتا ہے, سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں, پھر کوئی ایڈیٹر ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, وہ اس کو چھاپتا ہے. پھر آپ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, پھر ہمارے پروڈیوسر کون ہیں, ہمارے مینجمنٹ والے کون ہیں, ہمارے لائسنس ہولڈر کون ہیں, وہ سارے قانون کے سامنے جواب دہ ہیں. تو ایک میں تو یہ آپ خود ہی سب کچھ ہے, خود ہی سب کچھ ہے, خود ہی رپورٹر ہیں, خود ہی ایڈیٹر ہیں, خود ہی آپ یعنی اس کی ٹارگٹ آڈینس ہیں. تو آپ کو جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کھٹ آپ آگے پھیلا دیتے ہیں, اور اس میں تو کوئی رکاوٹ آتی ہی نہیں نا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. دیکھیے اس کے جب آپ اس طرح چیزیں پھیلائیں گے بغیر سوچے سمجھے, اور سوسائٹی میں ہر آدمی جو ہے وہ اس کی علم کی سطح ایک تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک جی, بالکل صحیح. تو جو وہ سوچے گا تو وہ پھیلا دیں گے. اگر آپ بھائی گدھا ہے نا, وہ اگر ویڈیو بنانے کی اجازت ہوگی تو ڈیچو کرے گا نا. اچھا, یہ کی بورڈ ایکٹیویزم پہ شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں یہ جو تبدیلی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, یہ ریورس نہیں ہو سکتی, اس نے بڑھنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اب اے آئی آ گئی ہے, اتنے ٹولز آ گئے ہیں. اس وقت جو شامی صاحب جو نئی انفارمیشن لینے کے اور دنیا میں جو ڈیٹا پڑا ہے, گوگل کے علاوہ درجنوں ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو ریڈی آرٹیکل بنا کے دے دیتے ہیں, ریڈی شاعری کر کے دے دیتے ہیں. ایون کہ ہمارے سنگر ہیں عاطف اسلم, بڑے معروف سنگر ہیں. میں چند دن پہلے مدینہ شریف میں تھا تو کچھ نعتیں مجھے پسند ہیں جی, میں شامی صاحب کو نکالی تو عاطف اسلم صاحب کی نعتیں نکلیں. میں تادیر سنتا رہا, رات کا پچھلا پہر تھا, مسجد نبی کے بہت قریب تھے میں اور اہلیہ, تو نم آنکھوں کے ساتھ میں سنتا رہا. اچھا صبح میں میں نے وہ ایک نعت اپنے ٹیم کے بچے کو بھیجی, لنک بھیجا, میں کہا یار یہ مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج. اس نے کہا سر یہ عاطف اسلم کی اے آئی سے آواز ہے, یہ اصل آواز ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بالکل ان کی آواز ہے. وہ کہتا سر ایک نیا دور آنے لگا ہے, اس دور میں یہ دور شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں کسی بھی شخص کا جو ڈیٹا انفارمیشن, شامی صاحب کے سارے آرٹیکل اکٹھے کر کے ایک جگہ ڈالے جائیں, ایک نیا آرٹیکل نکلے گا جو شامی صاحب کا آرٹیکل لگے گا, لیکن وہ شامی صاحب نے نہیں لکھا ہوگا. قاسم علی شاہ کے 4 لیکچر پکڑیں, وہ ڈالے جائیں, ایک نیا لیکچر بنے گا. علامہ اقبال کی آپ کی شعر سناتے نظر آتے ہیں. تو اب یہ جو ایک نیا دور ہے اس کا ریورس نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ جو تعلیم, شعور اور تربیت ہے اس کی شدید کمی ہے. یعنی ہمارے ایک اسٹیٹ کی جو سچویشن ہے وہ شروع سے ایسی رہی, اور ہمارے چیلنج بھی ہمیشہ سے ایسے رہے. آج بجٹ آیا, بجٹ میں بھی حالت دیکھ لیجئے, تعلیم, شعور اور ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن دنیا میں بہت پیچھے ہے. جو نئی دنیا ہے, میں شامی صاحب چند دن پہلے میری سب سے چھوٹی جو صاحبزادی ہے 3 سال کی, یہ میں اکثر اس کو اکٹھے بٹھا لیتا ہوں نا جب, تو میں کہتا ہوں اس کو بڑا کر دیں یہ بن جائے گی, اس کو چھوٹا کر لیں گے, اس کو میں نے بیٹی بنایا. تو 3 سال کی بچی مجھے بتا رہی ہے کہ پاپا دیر از ڈوپامین اینڈ دیر از سیروٹونن اینڈ دیر از آکسیٹوسن. میں نے فوراً بیگم کو بلایا, میں کہا یہ آپ نے بتایا؟ اس نے کہا جی میں نے کہیں ریڈنگ سے 3 سال کے بچوں کی کتابیں لی ہیں, 3 سال کے بچوں کے لیے, اور اس نے اس کتاب کو جو برین کی سائنس ہے اس میں سے سمجھا. یہ ماڈرن ٹرمز جو برین کیمیکلز کی ایک ٹپیکل نیورولوجسٹ کو پتہ ہے, 3 سال کے بچے کو پتہ ہے, اس کی ڈکشنری میں یہ آ چکے ہیں.
تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. شعور, تعلیم, تربیت, اس کے بغیر گزارا نہیں. اور وہ شعور, تعلیم, تربیت بھی آپ کو یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریئلسٹک بنانے کی ضرورت ہے, اس میں سکلز لانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کے انفارمیشن اصل میں کیا ہے, یہ جو گیپ ہے اسٹیٹ کا اور رعایا کا, یہ جو گیپ ہے یوتھ کا اور رعایا کا, یہ ختم ہونا چاہیے. ہمارا ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے. اگر دیکھیں گلف میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کے اگلے 20-20 سال کے ویژنز اینڈ گولز ہیں. میں کانفرنسز انٹرنیشنل اٹینڈ کرتا ہوں, جن ملکوں میں ٹورزم ہے نا سر, وہ اگلے سال کا ویژن رکھتے ہیں, اگلے 2 سال کا, 5 سال کا. ہم نے اتنے ملینز لوگوں کو لے کر آنا ہے. ہمارا کوئی کم از کم 10-20 سال کا ایک ویژن کلیئر ہونا چاہیے, جو پوری قوم کو پتا ہو. پاکستان بناتے بھی ایک مومنٹم بنا تھا 1931 کے بعد, اور اس کے 16 سال بعد ملک بن گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انتہا کی ضرورت ہے ایک کولیکٹیو گول ویژن کی, کہ ہم یہاں پر ہیں, ہمارے جتنے مرضی چیلنج, ہم نے یہاں پہنچنا ہے. اور یہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ بڑے اہم ہیں. یہ سب ہیرے ہیں, سب کو موتیوں کو پروئیں گے تو ہم منزل پہ پہنچیں گے. شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے ایجوکیشن جو ابھی بجٹ آئے ہیں نا, صوبوں کو بھی آئے ہیں, مرکز کا بھی آیا ہے, اور اب تو تعلیم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہو چکا ہے. بالکل ایسے آپ دیکھیں تعلیم پر اخراجات کتنے ہیں. بالکل بالکل شامی صاحب, اسکولوں پر, یونیورسٹیوں پر, کالجز پہ, ایسے جی. اور یعنی آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اس خطے میں بنگلہ دیش سے کم, انڈیا سے کم, اس خطے میں سب سے زیادہ کم پیسہ ہم تعلیم پر لگا رہے ہیں. پھر ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم شعور بنے گا, شعور بنے گا. یعنی آپ مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تاج محل میں نکلے گا. بالکل, اس پہ بجٹ پر ہم نے ضرور ڈسکشن کرنی ہے. شامی صاحب سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو ان کا بھی سنیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, کہاں پر ہم لیک کرتے ہیں, کون سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میری بات. قاسم علی شاہ کے ساتھ ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ کو ہم کہہ کر گئے تھے کہ ہم شامی صاحب سے ضرور بجٹ کے حوالے سے بات چیت کریں گے. تو شامی صاحب, میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور ڈسکس کریں. جو 2025 کا بجٹ آیا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کیا چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں, کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سال کے بجٹ پر؟ نہیں, آپ دیکھیں نا, بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. یعنی ہمارا اگر آپ فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو ہمارا جو پیچھے کا سفر تھا وہ رکا ہے. یعنی ہم تو ترقی معکوس کر رہے تھے نا, تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے, یہ جو خطرہ تھا وہ ٹلا ہے, اور ایک استحکام آیا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ہماری بنیادی پہلی پرائرٹی جو ہے وہ تو تعلیم ہونی چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں کہ تعلیم کے اوپر کتنے پیسے جو ہیں صوبوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں اور کتنے مرکز میں خرچ کیے جا رہے ہیں. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی پرائرٹی کیا ہے. تو اگر میں تو میرے نزدیک تو پہلی پرائرٹی تعلیم ہے, دوسری تعلیم ہے, تیسری تعلیم. بالکل ٹھیک, باقی ہر چیز اس کے بعد. اور آپ یہ دیکھیں ہمارا پہلا بجٹ آیا قائد اعظم کی موجودگی میں, تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں 1 لاکھ روپیہ اس بجٹ میں رکھا گیا علامہ اقبال کے جو افکار ہیں ان کی تشہیر کے لیے. اچھا سر, ہاں, یہ میرے لیے نئی انفارمیشن ہے. تشہیر کے لیے 1 لاکھ روپیہ, 1 لاکھ روپے اس وقت, اور بڑی اماؤنٹ تھی. اور ہمارے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے تقریر میں کہا کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کے خیالات اور ان کے افکار جو ہیں ان سے آگاہی بڑی ضروری ہے قوم کی تربیت کے لیے اور اس کے لیے. تو ہم یہاں 1 لاکھ روپے اس وقت مختص کر رہے ہیں. اقبال اکیڈمی کا تصور پیش کیا, وہ بنی بعد میں جا کے, لیکن اس کی یعنی یہ ہمارا خود قائد اعظم نے کہا نا کہ اگر مجھے کہا جائے کہ سلطنت کا خطاب یا انتخاب کرنا ہے, کیا سلطنت مل جائے گی یا اقبال کا کلام آپ نے, تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا. تو یہ اہمیت تھی فکر کی. اور اچھا اب کیا ہوا, اب ہمارا ایک اب کمیٹی بنی ہے, ان کا جو یعنی غیر ضروری اخراجات ہیں نا ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. تو آپ ایک حکومت نے کمیٹی بنائی, تو اس کمیٹی نے پہلا کام یہ جو ادارے ہیں, اقبال اکیڈمی ہے, قائد اعظم اکیڈمی ہے, ایوان اقبال ہے, اور یہ ادارہ فروغ
اردو ہے, اکیڈمی آف لیٹرز ہے, ڈکشنری بورڈ ہے. انہوں نے کہا جی ان اداروں کو تو ختم کریں, ان کو یا تو آپس میں ملا دیں, یونیورسٹیوں کو دے دیں, یونیورسٹیوں کو دے دیں. ہاں جی. اور یونیورسٹی, اچھا اب میں نے جب ان سے پوچھا بھی اس کو پیسے کتنے جا رہے ہیں, تو سارے اداروں کو مل ملا کے 1 ارب روپے سے بھی کم رقم جا رہی ہے. اللہ اس کو ہم نے ٹھیک ہے, اور ہم ریلوے کا خسارہ ہمارا 92 ارب کا ہے, 92 ارب کا, اور 1000 ارب روپیہ ہم سرکاری جو ادارے ہیں ان میں جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں, نقصان پورا کر رہے ہیں. اور ہماری پرائرٹیز یہ ہیں کہ جو ادارے فکری محاذ پر اقبال کا کلام ہے, قائد اعظم کے افکار ہیں, ان کو پھیلا رہے ہیں, اردو زبان کے فروغ میں مدد دے رہے ہیں, اکیڈمی آف لیٹرز ہے, دوسرے ان کو کہتے ہیں ان تو کسی نہ کسی جگہ کوڑے دان میں ڈال دیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. بالکل صحیح. تو جب پرائرٹیز یہ ہوں گی تو تعلیم کو آپ جتنی زبانی کہتے رہیں, لیکن صرف پریکٹیکلی تو نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ اسکالرشپ بھی دیں, آپ لیپ ٹاپ بھی دیں, یہ سارے کام کریں, لیکن جب بیسک ایجوکیشن جو ہے اس کو آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے, جب یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹرز بھی قائم ہوں گے, جب یونیورسٹی جو ہے اس کو آپ اجازت نہیں دیں گے تحقیق کی اور جستجو کی, تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم تو ایک پھر جہالت کے اس میں رہیں گے, گرفتار رہیں گے. بالکل ٹھیک جی. اس لیے پاکستان جو ہے اس کی بڑی ضرورت, سب سے بڑی ضرورت ہے, مطلب کوئی وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, پہلی آپ کی ترجیح تعلیم ہونی چاہیے, باقی باتیں بات کی ہیں ساری. بالکل ایسے. بہت اعلیٰ. اچھا شامی صاحب, میں اتنے ادوار 2 حصوں میں کہوں گا جی. ایک آپ اپنی زندگی میں آپ نے بڑا کچھ دیکھا, صحافتی آپ کا پورا کیریئر, ایک تاریخ پہ بھی نگاہ ہے, کیونکہ کتاب پڑھنے والے کا ایک اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے, جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے ریکارڈز موجود ہیں. آپ اس 76 سالوں میں بہتر دور, میں موازنہ کی شکل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں, بھول جائیں کہ عامر کا دور تھا, سیاست کا دور تھا, سلیکٹ ہو کے آیا, یا پھر توپ کے ذریعے, بندوق کے ذریعے آیا, لیکن جو بہتر دور ہے, جس میں کہہ لیجیے بہتر دور اس کو حوالے سے کہ عوام کے لیے بہتر, ملک کے لیے بہتر, وہ کون سا دور؟ دیکھیے صاحب, جو جسے آپ استحکام کہتے ہیں, اس کو 10 سال ایوب خان کی حکومت رہی, پھر جنرل ضیاء اللہ کی رہی, پھر پرویز مشرف کی کتنے سال رہی, تو پھر استحکام تو اسی بہانے میں آیا نا. تو اس کے نتیجے میں, اور پھر ایسے خارجہ پالیسی کے معاملات بھی ایسے تھے کہ آپ کو سپورٹ بھی ملی اور آپ تیزی سے آپ بہت سے کام کیے, لیکن نتیجہ یہ نکلا. دیکھیں یہ ساری جو گروتھ ہوتی ہے نا, یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. جب آپ نظم جو اپنا توڑتے ہیں نا, تو پھر ایک دو بار ہنگامہ اٹھتا ہے اور پھر چیزیں ریورس ہو جاتی. تو ہمارے جو سکوچہ ڈھاکہ کے بعد جو دیکھ لیں آپ, تو کتنی 3 سال کی 2 سال کی حکومتیں ہمارے یہاں رہی, سیاسی حکومتیں جو آئی, تو 2 سال کی حکومت, 3 سال, یہ جو اس وقت ہمارے یہاں نظم چل رہا ہے نا, نظام, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی قناعت پسند ہیں, اور جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی بہت احساس رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں دستور کے تابع چلنا چاہیے. تو ایک اچھا کمبینیشن چل رہا ہے. اگرچہ کہ لوگ پھپتیاں کستے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن یہ گاڑی چل رہی ہے اور نتیجہ دے رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس لیے جو نظم ہے نا, جب اس کو توڑ کر, اب ایوب خان کے دور میں بہت ترقی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن کیا ہوا, ہم ایک 65 کی جنگ لڑنی پڑ گئی. وہ جنگ ہم نے اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے ہم. اس نے ہمارا سارا یعنی سفر جو ترقی کا ہے وہ اس کو رون ڈالا. جیسے چائنا نے فیصلہ کیا نا کہ ہم کسی کانفلکٹ میں نہیں الجھیں گے, صرف اپنی ترقی پہ کام. کہیں کسی جگہ آج کوئی چائنیز سپاہی جو ہے نا دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے. ایسے ہی کہیں چائنا جو ہے شورش برپا کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کا فوکس صرف اپنی ترقی پہ, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور امریکہ جو ہے یعنی اب اس کو یعنی ان سے خوف آنے لگا کہ تو ہمیں لے بیٹھیں گے. تو ہم نے یہ جو نظم ہے چھلانگیں تو لگائی ہیں, جب چھلانگیں لگاتے ہیں, لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ بھی چلتے رہتے, لیکن ایک ترتیب سے چلتے, تو میرا خیال آج ہم بہت بہتر ہوتے اور بہت آگے ہوتے. اچھا شامی صاحب, ایک میرے سوال کا حصہ بہت سنجیدہ ہے, پھر اگلا سوال اگر ٹائم ہو تو مجھے بتائیے گا, پھر میں بعد میں کر لوں گا.
وہ سوال سر یہ ہے کہ ڈاکٹرائنز کی بات کی جاتی ہے، باجوہ صاحب ڈاکٹرائن، مشرف صاحب کی ایک ڈاکٹرائن تھی. اس وقت فیلڈ مارشل ایک ڈاکٹرائن اوبیس ہے کہ ایک ویژن ہوتا ہے، ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ جو ڈاکٹرائن ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، کہاں جانا ہے، تاکہ ہمارے پروگرام کے ذریعے سننے والے کوئی ایک دو افراد ہی ایسے ہوں جن کو وہ جو اس کشتی کے مسافر ہیں ان کو اطمینان ہو کہ کیپٹن جو لے کر چل رہے ہیں ان کا ایک ویژن ہے، اور اس وقت کے جو سارے چیلنج ہیں پوری دنیا کے گلوب کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں شاہ صاحب، اب ڈاکٹر تو انہوں نے تو بیان نہیں کی، لوگوں نے منسوب کر دیتے ہیں نا، الفاظ دیتے ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، یہ ڈاکٹر جو ہے وضع کر لیتے ہیں اس سے. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے اس میں. ٹھیک ٹھیک. اس میں جو اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کے دائرے میں کام کر رہی ہے، اور حکومت جو ہے اس کو بھی اس کا احساس ہے، اگرچہ کولیشن گورنمنٹ ہے. ہاں، اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کو اس کا احساس نہیں ہو رہا. اپوزیشن یعنی کسی ڈاکٹرن کے تابع نظر نہیں آتی. ان کو بھی چاہیے اس سسٹم کے اندر کام کرنے کو ترجیح دیں. تو یہ بنیادی بات تو یہ ہے. دیکھیے اس وقت ایک اسرٹیو رول ہے اور ایک بڑا کلیئرٹی ہے ان میں، یعنی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، اور آپ دیکھیے آج ان کی وزیرائی بھی ہے، ان کو آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان سے دہرانے میں مل رہے ہیں، اور وہاں دنیا پوری اعتراف کرتی ہے نا. اور پھر آپ نے ابھی جو ایک آپ کو جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس میں آپ سرخرو ہو کے نکلے ہیں. بالکل. تو پرفارم بھی کیا نا پاکستان نے، اکانومی کو بھی آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے ڈیفنس کو بھی مضبوط کیا ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے نا کہ اگر اندرونی خلفشار میں مبتلا ہو جائے تو میرا خیال ڈاکٹرائن جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے اور مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھے وہ کونسل بھی بنائی ہے جو SIF کیا کہتے ہیں، تو وہ تاکہ ہم مل کر اس ملک کو آگے بڑھا سکیں، اس کی ترقی کر سکیں، معیشت کی ترقی ہو سکے اور سیاست بھی ہموار ہو سکے. ہماری مسائل ہیں، ہماری الجھنیں ہیں، مثلا ہماری اپوزیشن کو شکایات ہیں، اس کی مشکلات ہیں، لیکن اس کو خود بھی غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی راستہ نکلے گا اور نکلنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب کے جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. لائٹر نوٹ کے سوال ہیں سارے. بالکل ایسے ہے. تو ہم ابھی جاتے ہیں ایک بریک پر. بریک کے بعد دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری کانورسیشن چل رہی تھی کہ پاکستان کی جو مختلف ڈائنامکس ہیں، چاہے ہم پولیٹیکل ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں یا اس میں ہم لاسٹ جو پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ کی صورتحال کریٹ ہوئی تھی، اس کے بعد جو پاکستان کی امیجنگ ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب کے بہت سارے سوالات ہیں جو شامی صاحب سے ابھی بھی باقی ہیں، تو میں چاہوں گی اوور ٹو یو شاہ صاحب. دیکھیں جی، جنگ پہ بڑی بات ہو چکی ہے. میرے سوالوں میں ایک سوال جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے زندگی کے ذات کے ایک بڑے مختلف حوالے سے یہ سوال میں کرنے لگا ہوں. کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں لکھا گیا ہمارے حکمرانوں کے پیر، اور سب کے پیر ہیں شامی صاحب. ایسے تاریخ میں بڑے بڑے نام ایسے جو کہہ لیجئے جن کے پیر صاحبان، کسی کے دیول شریف تھے، کسی کے کہہ لیجئے سوٹی مارنے والے تھے، کسی کے کہہ لیجئے پھونک مار دیتے تھے، کسی کے تالوں والے تھے. میں نہ تو حکمران کا نام لے رہا ہوں نہ اسپیسیفک کسی پیر کا نام لے رہا ہوں. یہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جن کے کہہ لیجیے سگنیچر سے لائف ڈیتھ چلتی ہے، جن کے اشارے سے پورا ملک، اتنا بڑا ملک اور اسلامی دنیا کا ایک ایسا ملک جو لیڈ کر رہا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بڑے بڑے حکمرانوں کے اور بڑے بڑے عامر بھی ایسے گزرے ہیں جن کے پیر نظر آتے ہیں اور جن کے روحانی پیشوا نظر آتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ضعیف الاعتقادی ہے، شخصیت کی کمزوری ہے، یا یہ شاید اس کو جائز قرار دے چکے ہوتے ہیں اس مقام پہ؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے ایک بات تو ایسی ہے کہ شاید جو لوگ ہیں نا ہمارے ہاں وہ بھی کافی ضعیف اعتقاد ہیں، تو بلکہ ان کے بھی اس میں جانے کے لیے کہ بھائی وہ سمجھے فلاں پیر صاحب ان کی رہنمائی کر رہے ہیں تو
ایک بڑا اچھا امیج ہوگا حکمران کا. کہ ہوتا کیا ہے, یہ بے عملی جو ہے نا سب اسی کا مسئلہ ہے نا. اب کوئی پیر صاحب ایسے, ہم تصور کیا کرتے ہیں, پیر تو وہ ہے نا جو آپ کو ہدایت دے, آپ کو نیکی کی تلقین کرے, یا کوئی اچھی, جیسے اب ہم سرفراز شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, ان سے دعا لیتے ہیں, ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں, تو وہ ہمیں یعنی یہی ہے نا کہ ہم نے آگے کیسے زندگی گزارنی ہے. بھئی جھوٹ سے گریز کرنا ہے, سچ بولنا ہے, اپنے اصولوں قائم رہتے ہوئے مشکلات پہ کیسے قابو پانا. تو اگر آپ سمجھیں کہ یہ پیر صاحب جو ہیں وہ کو پھونک ماریں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے, تو پھر بھئی بات تو پھر مسئلہ کشمیر تو حل ہو جانا چاہیے تھا. پھر تو ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ساری ٹیکنالوجی کی اور یہ جہاز بنانے کی اور یہ سارے جو کچھ ہم نے کیا ہے اور سائبر اس کی, تو پھر تو پیر صاحب وہ بیٹھے ہوتے, وہ پھوکے مار کے کام کر دیتے. اور اب بھی پیر صاحب جو ہے 2-4 کٹھے کر لیے جائے اور ان کو وائٹ ہاؤس کی طرف بھیج دیا جائے, سارے مسئلے پھوکوں سے اڑا دیں ان سب کو. تو دیکھیں نا, یہ ایسا معاملہ نہیں ہے نا, یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور یہ بے عملی ہے. بے عملی جو اپنی ہے اس کو جواز دینے کے لیے وہ پیروں کی اس میں ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں, ایسے پیروں کی جو یعنی آپ کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے, کوئی آپ کو صرف الجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ کریں نہ کریں, نتیجہ جو ہے آپ کے حق میں ہوگا. اچھا سر, اب چند دن پہلے نا جی, یہ سوال بھی میں نے لائٹر نوٹ کے لیے رکھے ہوئے تھے, کیونکہ اگین آپ سے ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں اور آپ سے موقع مل گیا بات چیت کرنے کا, اور میرا خیال ہے یہ بڑی گڈ لک ہے. بڑے دلچسپ لطیفے ہیں نا یہ جو پیروں کے, کون سے پیر تھے, کوئی ڈنڈے مارتا تھا, کوئی تنکا مارتا تھا, بابا کوئی گالی دیتا تھا, اور وہ خوش ہوتے تھے ہمارے حکمران جاتے تھے بڑے بڑے پڑھے لکھے. اچھا سر, چند دن پہلے ایک پروگرام نے اب پیر خانے گھر میں کھول لیے تھے پھر, اینڈ یہ ہو گیا جی, اینڈ یہ جو بڑا خوفناک ہو گیا کہ گھر میں ہی پیر خانے بن گئے. اچھا سر, چند دن پہلے ایک پروگرام ہم دیکھ رہے تھے جس میں سارے بڑے سینئر لوگ موجود تھے. سہیل بڑائچ صاحب موجود تھے, جواد احمد تھے, محترمہ ہماری بڑی اچھی اینکر بھی ہیں اور شوبز میں بڑا نام ہے فضا علی کا, وہ بھی موجود تھیں. کامران شاہد صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, کمال کے مطلب وہ اینکر ہیں, اور عید کا شو تھا, آپ وہاں موجود تھے. اور اس میں سے ایک حصہ گفتگو کا ایسا نکلا جو آنے والے دنوں میں کہہ لیجئے سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا, اور اس میں سہیل صاحب کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس کا ایک زاویہ یہ تھا کہ جی انہوں نے کیا کہہ دیا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیمز پہ کیسے کیسے پکچرز آرٹیفیشل بنا کے وہ پوسٹ کی گئیں. اور ایک جو بڑا خوبصورت پہلو تھا, میں نے اسپیشلی سہیل بھائی کو کال کر کے میں نے تو تعریف کی, میں کہا جی میں آپ کے حوصلے پہ تعریف کروں گا کہ آپ نے اس کے بعد جو پوسٹ لگائی ٹویٹر پہ کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا, میل چڑھایا سائیاں, یہ آپ کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے. میں آن گراؤنڈ ریالٹی جانا چاہوں گا کیونکہ آپ چشمدید گواہ ہیں اس وقوعے کے, آپ وہاں موجود تھے. ایسا بڑی عجیب بات ہے. اچھا, جب وہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا, اس پروگرام میں جواد صاحب ہمارے جو سنگر ہیں وہ بھی تھے, ان کی اور بھٹی صاحب کی تلخی ہوئی, اور بڑے وہ اگریسو تھے جواد صاحب جو ہیں. بھٹی صاحب پہ خوب غصہ نکالا انہوں نے, اور یہاں تک ہوا کہ وہ پھر پروگرام رک گیا اور جواد صاحب چلے گئے اس میں. اچھا جی, ہاں, وہ حصہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا کہ بھئی وہ بہت زیادہ تلخی ہو گئی تھی. لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ تو بڑی ہنسی مذاق میں گفتگو ہو رہی تھی, اور اس گفتگو میں اس دوران میں ہم میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی توہین آمیز فکرہ استعمال کر لیا گیا ہے, یا فضا علی جو ہے اس نے کوئی گستاخانہ بات کہہ دی ہے. تو یعنی ہنسی مذاق میں جیسے ہم آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح بات چلتی رہی. اگر ہمیں احساس ہوتا کہ کوئی توہین کر دی گئی ہے, یا سہیل صاحب کو یہ احساس ہوتا, یا مجھے یہ ہوتا کہ یہ ایسا ہوا, تو ہم احتجاج کرتے, اس پروگرام کو روک دیتے اور کہتے اس کو ایڈٹ کریں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا جی, وہ تو جب سوشل میڈیا جو ہے, جب اس میں پھر انہوں نے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب نکالے اور اپنے اپنے غصے بھی نکالے, تو پھر اس میں سے تو پھر وہ لگا کہ اچھا یار یہ تھوڑی سی کوئی زیادتی ہو گئی ہے, ایسی بات نہ ہوتی تو بہتر ہوتا. لیکن اس وقت احساس نہیں ہوا. بالکل صحیح. اچھا سر, اس کا ایک اور پہلو یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ آن گراؤنڈ جو سارا یہ چل رہا تھا, کوئی ایسا اس کے بعد میں سہیل صاحب نے کوئی ایکسپریشن دیا ہو ناراضگی کا, یا بالکل ایسا نہیں تھا وہاں پر؟ نہ میں نے دیا, نہ انہوں نے دیا. صحیح جی, نہ یعنی سوشل میڈیا پہ زیادہ, سوشل میڈیا کا کمال ہے. یعنی یہ ہوتا نا, وہ کہتے احتجاج کرتے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. بالکل صحیح, کیونکہ وہاں اس وقت تو
سارے جو تھے ہنستے مسکراتے رہے, کا شو تھا, بس ایک دوسرے پہ فکرے چست ہو رہے تھے, بات ختم ہو گئی. صحیح اب یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی اب اتنے بڑے سارے میڈیا کے لوگ موجود تھے, لیکن اس وقت یہ احساس نہیں کر سکے کہ بھئی ہنسی مذاق میں بات جو ہے لوگ اسے کیا پہنا لیں گے. تو لوگ وہ کہتے ہیں جانے من لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا, لوگ رائی کا بناتے ہیں پہاڑ. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. شامی صاحب تادیر میری گاڑی میں نا جی جو ہمارے ادیب تھے, شاعر تھے, ان کے جو لطیفے تھے اوریجنل سچے, وہ اکٹھے ہو کے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں کتابیں, اور میں نے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے وہ لطیفوں کی کتاب رکھی ہوتی تھی. تو ایسے ایسے کمال کے کہہ لیجئے لطیفے اور جملے ملتے تھے, اور بڑے سادہ سمپل, لیکن اس میں اتنی گہرائی ہوتی تھی, اور بعض اوقات الفاظ کا چناؤ اتنا شاندار ہوتا تھا, حیرانگی, اس کی ٹائمنگ اتنی زبردست ہوتی تھی. میں جاننا چاہوں گا ایز اے جرنلسٹ آپ کی انٹریکشن کئی گورنمنٹس میں حکمرانوں کے ساتھ بھی رہی, وزراء کے ساتھ بھی رہی, مشیروں کے ساتھ بھی رہی, کچھ سیاسی لطیفہ یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا بیتا ہو کسی دور میں کہ آپ کہیں کہ یار وہ ایک عجب سچویشن بنی جس کو کہہ لیجئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سیاستدانوں کے بھی لطیفے بن جاتے. میں سننا چاہوں گا آپ سے. لطیفے کا ایک جنرل ضیاء الحق جو تھے, ان کے دور میں عام طور پہ یہ افطاری ہوتی تھی, تو ملک بھر سے جرنلسٹ جمع ہوتے تھے. ISPR کی افطاری میں کبھی وہ مہمان خصوصی ہوتے تھے. تو ایک بار یہ ہوا کہ ہمارے 2 بڑے سینئر اخبار نویس بھی زندہ ہیں, تو وہ ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے تھے ان کے, یعنی گروپ فوٹو میں وہ ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے تو دوسرے صاحب سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کوئی ایسی اس کی گدگدی کی کہ بیچارے وہ اچھل کے گرے اور وہ ان کی جگہ آ گئے. تو اب انہوں نے دیکھا وہ کہ یہ کیا ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے جناب بازو چڑھا لی ہے, آستینیں چڑھا لی. تو اس طرح کے لطیفے ہوتے رہتے. تو اور باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب کیا کہیں, یعنی کہ یاد کر کے سوچوں گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی, لطیفے جو حکمرانوں کے ہیں صحیح سر, وہ بھی ہونے چاہیے, وہ بھی ہونے چاہیے. آپ کو سر اس میں سارے جو جن لوگوں کو آپ ملے, ان میں سب سے زیادہ فلیکسیبل ایک ہوتا ہے نا سر, انسانوں کے ساتھ جڑنے والا, سمجھنے والا, بات چیت کرنے والا, کمفرٹیبل رکھنے والا سیاستدان کس کو کہیں گے آپ سر؟ دیکھیے حکمرانوں میں تو سب سے زیادہ میں نے دیکھا جنرل ضیاء الحق کو. اچھا سر. وہ آپ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, اچھا, کسی بڑے آدمی سے یا حکمران سے. اچھا سر. وہ اب دیکھیے ان کے جو وہ تھے نا, پہلے اردلی تھے, پھر وہ اعزازی ADC ہو گئے ان کے, پیر محمد, وہ مسلسل 30-35 سال ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے. تو وہ کہتے تھے, میں نے ان کو انٹرویو کیا, تو وہ کہتے تھے کہ جو میں نے پہلے دن دیکھا تھا نا, جس میں لیفٹیننٹ ضیاء الحق کو, آخری دن بھی میں نے اسی ضیاء الحق کو دیکھا. یعنی آپ ان کے بات چیت میں, رویے میں کوئی فرق نہیں تھا. اور پھر میں نے دیکھا نواز شریف صاحب کو دیکھا, وہ بھی بہت تحمل سے, بڑی ایک آداب کا خیال رکھنے والے, لوگوں سے بات کرنے والے. اور خود اب ہمارے عمران خان صاحب جو تھے, یا ہیں بلکہ, وہ بھی ایک یعنی بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے. ان سے بھی آپ بے تکلفی میں بات کر سکتے تھے, ہر بات ان سے ڈسکس کر سکتے. ایسی بات نہیں کہ وہ آپ ان سے کوئی بات نہ کر سکیں, ان پہ تنقید نہ کر سکیں, وہ بھی سنتے تھے کشادہ دلی سے. تو یعنی اس لحاظ سے تو ہمارے کافی حکمران جو ہیں یا سیاستدان ایسے رہے ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں, اور وہ بات آپ کی سنتے بھی تھے. ایسے لوگ بھی رہے جو ان کو گوار گزرتی تھی بات, تو پھر وہ بعد میں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی رہے, اور اب بھی ہیں, جو کشادہ دلی سے بات سن لیتے ہیں, خواہ ان کو ان کے اس سے آپ اختلاف ہی کر رہے ہیں. صحیح سر. ایک آخری سوال میرا, اب میں موقع پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں ہے, اب میں ایک بات بتاؤں. جی سر. اب نواز شریف صاحب جو ہیں, وہ چودھری سردار محمد ہمارے IG تھے, اور ایک زمانے میں وہ پھر ان سے کچھ تھوڑے سا فاصلہ ہو گیا, لیکن وہ ان کا ایسا تھا کہ وہ قربت کا احساس دلاتے تھے, وہ ان سے دوری کا احساس نہیں دلاتے تھے. تو ان کے والد فوت ہو گئے. ان کے والد فوت ہو گئے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے نہیں گئے. تو مجھے اندازہ ہوا, وہ ہمارے دوست تھے, کہ ان کو تھوڑا سا ایک صدمہ ہے, کہ ذرا بھرم تھا, متاثر ہوا ہے کہ وزیر اعظم, اس سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم سے ان کے مراسم ٹھیک نہیں ہیں. تو میں نے
जनरल ज़ियाउल अपना सॉरी नवाज शरीफ साहब से मैं मिलने गया तो मैंने उनको बताया मियाँ साहब वो उनके वालिद फौत हो गए हैं तो आप ज़रा ताज़ियत करते जाइएगा, बेहतर होगा। तो नवाज शरीफ साहब की आदत थी कि जब वो काम नहीं करना होता था कभी ये नहीं कहते नहीं करूँगा मैं, वो कहते अच्छा हाँ ठीक है, जब मैं अगली दफ़ा आऊँ ना तो आप मुझे याद करा दीजिएगा। अब मैंने कहा अगली दफ़ा आएगा, पता नहीं मेरी मुलाकात होगी इनसे नहीं होगी, याद कराऊँगा नहीं कराऊँगा, तो चुप करके मैंने कहा चुप करके इसका मतलब मैंने नहीं जाना। बात शुरू हो गई तो मैंने कहा मियाँ साहब ऐसी बातें करते करते मैंने कहा मियाँ साहब इंसान भी एक अजीब जानवर है। कहने क्या? मैंने कहा सारा दिन अल्लाह से माफ़ी मांगता रहता है और कहता है अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। और जो उससे किसी दूसरे से गलती हो जाती है उसको माफ़ करने पे तैयार नहीं होता। ये अजीब सा नहीं है मामला? चुप कर गए, घंटी पे जाई और कहा कमर साहब बोला, वो उनके पिए थे उसको। आए कमर साहब ये हमने कितने बजे जाना है? गई आधा घंटा पहले निकल जाएंगे। तो चौधरी साहब के हाथ से ना हम फाते पढ़ते जाएंगे। सही जी। तो ये बड़ापन है, बड़ापन उनमें खुदा खौफी का सही जी। ये मामला इतना है कि जब आप किसी को एहसास दिलाते हैं तो वो ऑफेंड होने के बजाय उस पर कोई इम्प्लीमेंट करे, दैट्स वेरी बिग थिंग। क्लोजिंग की तरफ जाना है आपने जी। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका हमारे शो पर आए और शुरू से लेकर एंड तक हमारी कॉन्वर्सेशन में इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कि हमने हर तरह का टॉपिक डिस्कस कर लिया। लेकिन मैं चाहूँगी जाने से पहले आपको वन लाइनर मैसेज हमारी नौजवान नस्ल के लिए अगर देना चाहेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो पढ़ने की आदत अपनाएं, गौर करे, मसाइल को समझे और यानी ये जो है ना कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर गौर किए, बग़ैर देखे भाले और एक नारा लगा दिया जाए और कहा जाए कि इससे हम पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, ट्रूथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। आपका क्या पैगाम होगा नौजवान? मेरा तो पैगाम जो शामी साहब ने कहा है यही पैगाम मेरा। और ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अगर हमारे यंगस्टर्स जो 12 करोड़ हमारी यूथ है इस मैसेज को लेकर चलती है तो पाकिस्तान का आने वाला वक्त बड़ा शानदार वक्त हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। एंड ऑन दैट नोट आप अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को भी इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हम नासिर।